अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। रात गहरी हो चुकी थी और नींद मेरी आंखों से ओझल थी। कल जो खबर मैंने सुनी उसके बाद मेरी आंखों में नींद ठहर भी कैसे सकती थी। मैं सख्त दिल बर्दाश्ता हो गई और आसमान पर नजर उठाकर अल्लाह से शिकवा करने लगी कि या अल्लाह, इतने सालों के सब्र के बाद क्या मुझे ये खबर सुनने को मिलनी चाहिए थी। बार बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता, दिल बेहद उदास हो गया था। जब से मेरी मुलाकात मेरे शहर में, जहां मेरा ससुराल बसा करता था, वहां की रहायशी मेरी दोस्त सना से हुई, तो मेरा दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। उसकी सुनाई गई खबरें सुनकर चंद लम्हे तो मैं उसकी शक्ल देखती रह गई थी। उसने मुझे जैसे मेरी मौत का परवाना थमा दिया था। तुम्हें पता है कि जिंदगी में क्या हो रहा है? इससे पहले भी मेरी पड़ोसन ने मुझे ये बात कही थी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान न दिया। अब जब दूसरी बार तस्दीक की गई तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उसने मुझे झंझोड़ते हुए कहा था, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए ये क्यों भूल गई थी कि अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुमने अपनी जगह छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। और मैं वहीं बैठ गई थी। मेरी जगह कोई और ले चुका था। मेरे शौहर ने इतनी आसानी से मेरी जगह किसी और को दे दी। मैं इससे और तवक्को कर भी क्या सकती थी। मेरी दोस्त ने मुझे क़यामत ख़ेज़ खबर सुनाई थी कि मेरे शौहर ने मेरे वहाँ से जाने के कुछ ही अरसे बाद एक कम उम्र और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने शौहर ने कभी मुझे बीवी का दर्जा ना दिया, और तो और उसने मुझसे एक ऐसा घटिया मुतालबा किया जिसके बाद मैं घर छोड़कर आ गई। मैं उसका वो मुतालबा भी नहीं मान सकती थी, और अब ये दिल तोड़ने वाली खबर सुनकर मैं होशो हवास खो बैठी। सारा दिन आज काम में भी ध्यान न लगा। मैंने जो इतनी हिम्मत की थी, एक लम्हे में ये खबर सुनते ही दिल रेजा रेजा हो गया। आज तो मुझे एक अहम मीटिंग अटेंड करनी थी, और मैं जो बिजनेस वुमेन बन चुकी थी, इसके लिए मुझे बहुत से इंटरव्यू करना चाहते थे। सना ने मुझे बताया था कि ये खबर तो 2 साल पुरानी हो चुकी है। मेरा बेटा जो मेरे सामने खेल रहा था, वो भी 3 साल का हो चुका था, और मैं इतने अरसे बेखबर रही। जैसे तैसे करके मैं सुबह सवेरे उठी, हालांकि सारी रात मेरी करवटों पर गुजर गई थी, और तैयार होकर अपने ऑफिस में आ गई। नहीं जानती थी कि ऑफिस में आने के बाद मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रह गई है। मैं ऑफिस में भी काफी हद तक घबराहट का शिकार रही। मैं एचआर डिपार्टमेंट में जाकर बैठ गई। नहीं चाहती थी कि अपने जहन पर सवार किसी परेशानी की वजह से मेरे कारोबार को कोई नुकसान पहुंचे। चुनाचे मैंने अपनी सारी परेशानी एक तरफ रख दी, और बिल्कुल ताज़ा ज़हन लेकर मैं वहाँ डिपार्टमेंट में बैठी। बहुत से लोग इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि आज का दिन ही थका देने वाला था। मुझे किसी में कोई खूबी नज़र ना आई जिसे अपने बिजनेस के लिए रख लूं, पर मुझे आज ये फैसला करना ही था। मैंने अपनी कंपटी मसली, फिर अपने स्टाफ से कहा कि बस एक आखिरी इंटरव्यू कर लेते हैं। जो शख्स तशरीफ लाएगा, अगर वो काबिल हुआ तो उसे रख लेंगे। ये कहते ही मैं जैसे ही उठ के जाने लगी तो उसी दौरान दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर मेरी नज़रें पलटना ही भूल गई, और मैं वहीं अपनी जगह जमी खड़ी रह गई। तमाम लोग मेरी तरफ हैरत से देख रहे कि मैडम को क्या हो गया है, पर मैं जैसे माजी में खोसी गई। मेरे सामने मौजूद शख्स कोई और नहीं, मेरा ही शौहर था, जिसने अंदर आते ही मुझे देख लिया था, और उसका भी कमोबेश यही रिएक्शन था। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि उसने मुझे पहचान लिया है। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उसी वक्त वो जगह छोड़कर चली गई, और अपने दिल को संभालते हुए एक ऐसी जगह जाकर बैठ गई जहां कोई भी नहीं था। वो शख्स पूरे 3 साल बाद आज मेरे रूबरू फाइल लेकर
میرے آفس میں کام کے لیے آیا تھا، ایک ورکر کی حیثیت سے میرے سامنے موجود تھا۔ ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس شخص نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی، اور میں شادی شدہ ہو کر بھی ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ اور بھی بہت سی تلخ یادیں میرے ذہن پر دستک دینے لگیں۔ اسی دوران مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر میرے بالکل برابر میں بیٹھے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں مجھے عجیب سے جذبے نظر آئے۔ اگلا جملہ انہوں نے مجھ سے جو کہا اسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ میں ان سے کبھی یہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ مجھ سے یہ بات بھی پوچھیں گے۔ میرے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی۔ ان کے اس سوال کے لیے میں پورے 3 سال تک تڑپتی تھی، اور آج پورے 3 سال بعد انہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا۔ میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ میرا پورا وجود لرزنے لگا۔ میرا ماضی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چھا گیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا، اور آج جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ میرا نام سمیرہ افضل ہے، اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ابو مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہر معاملے میں اول رکھا۔ میرے علاوہ ان کی کوئی اور اولاد بھی نہ تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ بچپن سے میرا یہ شوق دیکھتے ہوئے ابو نے مجھے اپنے علاقے کے بہترین اسکول میں داخل کروا دیا۔ امی سے بھی میری کافی حد تک بنتی تھی، لیکن میں امی سے زیادہ اپنے ابو کے قریب تھی۔ میں بالکل ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی تھی۔ ہم دونوں کا بہت زیادہ دوستانہ تعلق تھا۔ ابو مجھ سے ہمیشہ محبت اور پیار سے پیش آتے۔ پھر جب میں 16 برس کی عمر تک پہنچی تو ایک قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس قیامت نے مجھے بالکل خاموش کر دیا۔ ابو جب میری یہ خاموشی دیکھتے تو اکثر مجھے پیار سے سمجھاتے کہ بیٹا، ہر شخص اللہ کی امانت ہے، اور اسے اللہ کے پاس واپس پلٹ کر جانا ہے، لہٰذا اپنا دل چھوٹا نہ کرو، اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، انشاءاللہ وہ وہاں بہترین حالت میں ہوں گی۔ ابو کے کہنے پر رفتہ رفتہ مجھے صبر آنے لگا، لیکن خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ اب اکثر ابو بھی بیمار رہنے لگے تھے، اور میرے دل میں یہ خوف کنڈلی مارے بیٹھ گیا کہ اگر میرے ابو کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ دن رات یہی خوف میرے سر پر سوار رہتا، اور میں اکثر اپنے ابو سے کہہ بھی دیتی کہ ابو، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، امی کے چلے جانے سے مجھے لگتا ہے میری زندگی آدھی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو مجھے لگے گا میں بھی جیتے جی مر جاؤں گی، اور آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں گی۔ ابو نے میری طرف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، ایسا نہیں ہو سکتا میری بیٹی، ماشاءاللہ بہت صبر والی ہے، وہ صبر سے کام لے گی۔ دن گزرنے لگے، میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اچھے نمبروں سے اپنا امتحان پاس کر لیا اور گریجویشن میں داخلہ لے لیا۔ اسی دوران ابو کچھ پریشان دکھائی دینے لگے۔ میں نے ان سے کہا، ابو کیا بات ہے، آپ آج کل پریشان رہتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے، بیٹا میں تمہارے حوالے سے پریشان ہوں، ایسا لگتا ہے زندگی کی اب بس چند سانسیں رہ گئی ہیں۔ تمہارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے جس کے حوالے تمہیں کر کے جاؤں۔ مانا کہ تم بڑی ہو گئی ہو، لیکن میرے لیے تو ابھی وہ چھوٹی بچی ہی ہونا۔ میں نے ابو کی یہ بات سنی تو تڑپ کر رہ گئی۔ اسی دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں ایک خط ملا ہے۔ میں حیران ہوئی، ان سے پوچھا، کیسا خط؟ ابو کس خط کی بات کر رہے ہیں، اور یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے؟ تو انہوں نے میری طرف سے پیار سے دیکھا اور کہا، بیٹا یہ خط تمہاری پھپھو کی طرف سے آیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر ان سے پوچھا، ابو آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے۔ ابو رونے لگے، کہنے لگے، نہیں بیٹا، میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ دراصل تمہاری پھپھو نے خاندان سے باہر شادی کی تھی، اس وجہ سے میرے والدین نے ان سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ یہ شادی ان کی پسند کی تھی، خاندان میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ پھپھو نے اپنے ماں باپ کو قربان کر دیا، اور اپنی محبت کی خاطر شادی کر کے وہ دوسرے شہر چلی آئیں۔ تبھی امی ابو نے اعلان کر دیا
کہ افضل اب تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، بلکہ وہ مر چکی ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، نہ میں اس کے بارے میں جانتا تھا، نہ میں نے کبھی کوشش کی کہ امی ابو کا کہا گیا ایک ایک لفظ اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ میں ان کا فرما بردار بیٹا تھا۔ لیکن اب نہ جانے زندگی میں جب تمہاری والدہ میرا ساتھ چھوڑ گئیں تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ میں بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ 2 دن پہلے مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ میری ایک بہن بھی اس دنیا میں موجود ہے، پتہ نہیں کیسی ہوگی، حیات بھی ہوگی یا اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی۔ یہی بات سوچتے سوچتے میں رات کو سو گیا تو میرے خواب میں وہ نظر آئی، اور صبح اٹھ کر میرا دل شدت سے چاہا کہ کاش وہ میرے سامنے ہو اور میں اس سے مل لوں۔ شاید یہی قبولیت کی گھڑی تھی۔ اور اب دیکھو، اس کی خط میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ ابو کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ ان کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے ابو کی اجازت مانگی کہ ابو، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ خط پڑھ لوں۔ ابو نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر وہ خط مجھے تھما دیا۔ وہ خط جذبات و شدت کا ایک مجموعہ تھا، جس میں پہلے شکوہ شکایت تھا اور اس کے بعد ابو سے ایک ایسی بات کا مطالبہ کیا گیا جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے ابو کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تمہاری پھپھو نے مجھے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ بھی تمہارے لیے پیش کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ برسوں کے اس بچھڑے ہوئے رشتے کو آپس میں قریب لانے کے لیے یہ رشتہ بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ ویسے بھی بیٹا میرا چل چلاؤ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا جیوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بیٹی میری بات کا مان رکھے گی اور مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ابو نے میری طرف اس قدر امید بھری نظروں سے دیکھا کہ میں روتے ہوئے بھی انہیں انکار نہ کر سکی، اور ان کی بات کا سر ہلا کر جواب دے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے بہت سے خواب ادھورے رہ جائیں گے، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ میں نے ابو سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا، تمہارا ہر خواب پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جب تک میری جان میں جان ہے تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں انہیں جواباً خط لکھ دیتا ہوں، تم اپنی پڑھائی پوری کر لو، اس کے بعد ان کے بلانے پر ہم وہاں چلے جائیں گے۔ ابو کی یہ بات مجھے بہتر لگی، لیکن ان سے دور جانے کا غم مجھے کھانے لگا۔ میں نے ابو سے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا بیٹا بیاہ کر یہاں آ جائے؟ میری بات سن کر ابو ہنسنے لگے۔ کہا، بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ مجھے امید ہے کہ میری بہن تمہارے اندر میرے رشتے کو تلاش کرے گی، وہ تمہیں خوش رکھے گی، تمہیں وہاں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ابو نے اس وقت میرے سامنے خط لکھا، جس میں پھپھو کے تمام اعتراضات کا جواب لکھنے کے بعد محبت سے انہیں جواب دیا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں۔ ابو کا یہ خط ان تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے ابو سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابو نے انہیں جلد آنے کی خوشخبری دی، اور یوں خط کا تبادلہ یہیں پر ختم ہو گیا، اور ابو میری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے، جس میں چند سال ہی باقی رہ گئے تھے۔ میں نے گریجویشن کر لیا اور ماسٹر میں داخلہ لے لیا۔ میری گریجویشن مکمل ہوتے ہی ابو مجھے پھپھو کے پاس لے گئے۔ ہم ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے اور پھپھو ایک بڑے شہر کی رہائشی تھی۔ وہ شہر بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کی زندگی کافی حد تک تیز تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا اور میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ یہاں کی تیز زندگی کے ساتھ کیسے قدم سے قدم ملا پاؤں گی۔ پھپھو کے گھر پہنچتے ہی انہوں نے اجنبیت کا احساس نہ ہونے دیا۔ اپنے بھائی سے مل کر کافی دیر تک وہ روتی رہیں، پھر انہوں نے والہانہ طور پر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگیں، تمہاری ماں کی وفات کا سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی نیک انسان تھی، کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی چلی جائے گی۔ وہ امی کی باتیں یاد کر کے کافی دیر تک اداس رہیں۔ مجھ سے ان کی بچپن کی باتیں بھی شیئر کی کہ وہ دونوں آپس میں کزن تھیں اور امی پھپھو کی درینہ دوست بھی تھی۔ اس وجہ سے
وہ بار بار ان کا ذکر کرتی رہی۔ پھر اصل معاملے پر اب وہ بات لے آئیں۔ انہوں نے پھپھو سے کہا کہ آج سے میری بیٹی سمیرا تمہاری امانت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے تم اسے اپنے گھر کی بہو بنا لو، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس کی شادی دیکھ کر سکون سے مر سکوں۔ میں ابو کے گلے لگ گئی، تڑپ کر ان سے کہا، ابو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کافی لمبی عمر پائیں، ابھی تو آپ کو میری بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ میں نے ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے ان سے جدائی کا تصور میری آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ پھپھو نے اپنے بیٹے سے میری بات طے کر دی اور اگلے ہفتے ہی نکاح رکھ دیا۔ ابو نے کہا تھا کہ وہاں قصبے میں ان کا چھوٹا سا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اور میں اس پورے ہفتے ابو کی جدائی کا سوچ سوچ کر پریشان رہی۔ یہ بھی نہ سوچ سکی کہ جس شخص سے میری شادی ہونے جا رہی ہے گویا وہ خوش ہے یا نہیں، یا وہ اس رشتے پر راضی ہے یا نہیں۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور نہ کبھی ان سے اکیلے میں بات کی۔ البتہ انہیں دیکھ ضرور رکھا تھا، وہ کافی حد تک ماڈرن تھے۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ پھپھو کا گھرانہ پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اور وہ بنگلے میں رہتی تھی۔ ان کا شوہر اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے۔ پھر اب تو ان کا بیٹا بھی اس لائق ہو گیا کہ وہ کمپنی میں ایک بہت ہی اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام آصف تھا۔ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ سادگی سے نکاح رکھا گیا تھا، جبکہ پھپھو تو دھوم دھام سے کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن ابو کو جانا تھا، اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ پہلے سادگی سے نکاح کر لیں، میں اپنے دھندے پر واپس لوٹ جاؤں، اس کے بعد دھوم دھام سے شادی کر لیجیے گا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی کہ کسی دوران کمرے کا دروازہ بجا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے سامنے میرے ہونے والے شوہر آصف موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں شرم سے سر جھکا گئی۔ اپنے ہونے والے شوہر کو یوں روبرو دیکھنا میرے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ چھت پر آ سکتی ہیں؟ ان کی بات سن کر میں چھت پر آئی تو انہوں نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے کہا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل ہماری شادی ہے اور آپ مجھے آج انکار کر رہے ہیں؟ میں کہے بغیر نہ رہ سکی۔ انہوں نے مجھ سے جو اگلی بات کہی اسے سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ محسوس ہوا۔ کہنے لگے، میں ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ تم ایک چھوٹے قصبے سے آئی ہو اور وہیں کے خیالات اور سوچ کی مالک ہوگی۔ تمہارا ذہن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ترقی نہیں کرے گا۔ میں ایسی بیوی نہیں چاہتا، بلکہ میں تو اپنے لیے اپنے جیسی ہی بیوی چاہتا ہوں، جو کافی حد تک کامیاب ہو، بولڈ ہو، میرے ساتھ زمانے میں سر اٹھا کر چل سکے۔ میں روتے ہوئے ان کی بات سنتی رہی، لیکن اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے ان سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو خود قدم اٹھائیں، میں اس معاملے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر مجھ سے کہا، تم پچھتاؤ گی، میں تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ لیکن اب معاملہ میرے والد صاحب کا تھا، جو اس شادی کی وجہ سے کافی حد تک زندگی دوبارہ جینے لگے تھے۔ میں انہیں کیسے تکلیف دے سکتی تھی؟ ویسے بھی مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جسے اعتراض ہو وہ خود اپنے اعتراضات ثابت کرے۔ میں نے معاملے پر مٹی تو ڈال دی، لیکن دل اندر سے بہت وہم اور وسوسوں کا شکار تھا۔ پھر وہی ہوا جو مجھے معلوم تھا۔ پھپھو نے میرے شوہر آصف کی ہر بات کو رد کر دیا اور ان سے صرف اتنا کہا کہ شادی تم میری مرضی سے ہی کرو گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہمارا نکاح ہو گیا۔ ابو میرے نکاح کے بعد واپس قصبے میں لوٹ گئے۔ پھپھو شادی کی تیاری کرنے لگیں تو میرے شوہر نے روک دیا، کہا، اتنا کافی ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، مزید تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شادی کے دوسرے دن اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے تھے۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔
میرا ہونے والا شوہر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں کافی دنوں تک روتی رہی اور ابو کو یاد کرتی رہی۔ میں روز ابو کو فون کرتی، ہمت کرتی کہ ان سے کہوں گی کہ وہ مجھے اپنے پاس واپس بلوا لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میری شادی کو صرف 2 مہینے گزرے تھے کہ ابو سخت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے مجھے فوراً سے قصبے میں بلایا۔ میں پھپھو کی اجازت سے قصبے میں آ گئی۔ شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، انہیں بس اطلاع دے دی تھی۔ میں نے دل و جان سے ان کی خدمت کی۔ ابو مجھ سے بارہا پوچھتے رہے، تم خوش تو ہو نا؟ نہ جانے کیوں تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔ اب میں اکثر انہیں کیا بتاتی کہ میرے شوہر نے ابھی تک مجھے اپنا حق تک نہیں دیا، نہ مجھے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کیا ہے۔ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں، کیسے اس گھر میں دن گزار رہی ہوں، یہ آپ کو نہیں پتا ابو جان، لیکن میں آپ کے سامنے اپنا دل کھول کر نہیں رکھوں گی کیونکہ مجھے آپ کی صحت عزیز ہے۔ اس دن ابو کافی حد تک مجھے پریشان دکھائی دیے، بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میں نے بھی اپنی باتوں سے انہیں بالکل بھی اس بات کی خبر نہ ہونے دی کہ میرے اندر کیا جھکڑ چل رہے ہیں، اور میں اپنے شوہر کی بے اتنائی، بے اعتباری اور کج ادائی سے نبرد آزما ہوں۔ ابو اس رات کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے 1 2 بار ایسی کی کہ میں چونک کر رہ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا میرے بعد کاروبار کو تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ میں نے تڑپ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابو نہیں، ایسا مت کہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کے کاروبار کو آپ کو ہی دیکھنا ہے۔ اس رات ابو یوں چلے جائیں گے میں نے سوچا نہ تھا۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی کہ اچانک سے مجھے احساس ہوا جیسے ان کی سانس چلنا بند ہو گئی ہے، اور یہ احساس حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ واقعی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھپھو کو اطلاع پہنچا دی گئی، وہ راستے میں ہی تھیں، وہ ابو سے ملنے ہی آ رہی تھیں۔ انہیں یہ دردناک خبر ملی تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اب میری سرپرستی میں ہو، میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ لیکن میرے شوہر نے اپنے منہ سے تسلی کا ایک لفظ بھی میرے لیے نہ نکالا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ وہ کتنے کھٹور انسان ہیں۔ میں نے بھلا ان کا کیا بگاڑ لیا؟ انہیں یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ وہ مجھے چھوٹے سے قصبے کی جاہل گوار لڑکی سمجھتے رہے۔ میں نے کافی حد تک ان سے رشتہ نبھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہل کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ یہ رشتہ ایک زبردستی کا رشتہ تھا جو پھپھو نے اپنے بیٹے سے شاید پوچھے بنا ہی اپنے بھائی کی محبت میں آ کر طے کر دیا، اور اس کا خمیازہ میں بھگت رہی تھی۔ میرے لیے ایک بہت زیادہ مشکل لمحہ تھا۔ ابو کی وفات کے 3 دن بعد میں واپس اپنے سسرال میں آ گئی اور اب وہیں رہنے لگی۔ میری ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میرے شوہر نے مجھے ابھی تک میرا ازدواجی حق بھی نہیں دیا تھا۔ میری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میرے شوہر مجھ سے کمرے میں بھی اجنبیوں کی طرح پیش آتے۔ یہ بات گھر میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ میری طرف راغب ہونے لگے، لیکن یہ راغب ہونا بھی بس چند دنوں تک مشتمل ہوتا اور پھر سے اجنبی بن جاتے۔ میں ان کی اس طبیعت کو پہچان ہی نہ سکی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ پھر ایک روز بیماری کی حالت میں انہوں نے مجھ سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، اور یہی میری زندگی بدلنے کا سامان بنا۔ ان سے تعلق قائم ہونے کی بنا پر اگلے ہی مہینے میں انہیں ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ میری اکثر طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور مجھے پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اچھی بیوی بننے کی ساری کوششوں میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھی، اور یہ تک بھول گئی کہ میں ایک بچے کو جنم دے سکتی ہوں اگر میں نے اپنے شوہر سے تعلق بنائے رکھا اور ان سے دوری نہ اختیار کی۔ یہی مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میرے شوہر ویسے تو مجھے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بستر پر شاید انہیں بھی کسی ضرورت کی طرح میری ضرورت پڑتی، اور یہی ضرورت اب اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میرا رشتہ مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ سارا دن میں ان کا انتظار کرتی رہی
کہ وہ گھر آئیں گے تو میں انہیں یہ خوشخبری سناؤں گی۔ پھپھو کا رویہ تو مجھ سے کافی حد تک اچھا تھا۔ وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارا کرتی تھیں، لیکن ان کے بیٹے کا رویہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ وہ مجھے اپنے بستر کی زینت بنانے کے بعد ایسے نظر انداز کرتے جیسے میرا وجود ہی اس دنیا میں موجود نہیں۔ مجھے ان کی یہ بات سخت متاثر کرتی اور میں ساری ساری رات بیٹھ کر رویا کرتی، لیکن پھر جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری نصیب ہوئی تو میرے دل کی حالت بھی بدل گئی۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اور ظاہر ہے ہر وہ لڑکی اپنے شوہر سے محبت کرے گی جسے نکاح جیسے اٹوٹ بندھن پر یقین ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی یہ سوچا کہ جب میرے شوہر کے پاؤں میں بچے کی بیڑیاں پڑیں گی تو ان کا رویہ بدل جائے گا، لیکن میں کتنی غلط تھی۔ میں جان ہی نہ سکی کہ وہ مجھے اکثر جاہل گوار کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور میں نے ان پر یہ راز کھولا ہی نہیں تھا کہ میں جاہل گوار نہیں تھی، بلکہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں جو اپنی زندگی کو کے اس فیز کو بھی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں اور اپنا سارا وقت گھرداری اور شوہر میں لگانا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ میری اس قربانی کو سمجھ ہی نہ سکے۔ انہوں نے تو یہ فرض کر لیا تھا کہ میں ایک ان پڑھ لڑکی ہوں، جاہل گوار ہوں۔ پورا دن بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو اپنے ماں بننے کی خبر سنائی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کہنے لگے، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے اپنے خاندان کی نسل بڑھاؤں گا اور تم سے بچہ پیدا کروں گا؟ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ میری ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے صرف اتنا کہا کہ مجھے اس خبر پر کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بچے کو ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی میرا دل ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ کر میرے ہی قدموں میں بکھر گیا اور میرا پورا وجود زخمی ہو گیا۔ میں نے ان کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا گویا کہہ رہی ہوں کہ اپنی اولاد کو کوئی کیسے مارتا ہے۔ میں نے صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ میں یہ بچہ ضائع نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میری اولاد ہے، میری جینے کی وجہ ہے۔ پر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور میرے رونے دھونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیا۔ انہوں نے مجھے صاف اور واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اگر گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں علم ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پہلی بار میں نے ان کا شدید غصہ دیکھا تھا۔ آج تک تو صرف اجنبیت ہی دیکھتے ہوئے آئی تھی، لیکن اس بار ان کا شدید غصہ دیکھ کر میرا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا، صرف ایک خط لکھا جس میں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں اس بچے کو خود سے کبھی جدا نہیں کروں گی۔ آپ کا ایسا سوچنا بھی گناہ تھا۔ میں کبھی آپ کے اس گناہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ یہ میری اولاد ہے اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ اسے کیسے بڑا کرنا ہے۔ خط وہیں چھوڑ کر میں نے اپنا مختصر سا سامان رات کے اندھیرے میں لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں چاہتی تو پھپھو کو ساری صورتحال سے باخبر کر کے اپنے ہمدردیاں سمیٹ لیتی اور اپنے شوہر کو مجبور کر دیتی کہ وہ اس بچے کو اپنے بچے کے طور پر قبول کریں، لیکن میں رشتوں میں زبردستی کی قائل نہ تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر کو اپنے حال پر چھوڑا اور اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر اس گھر سے اپنے چھوٹے سے قصبے میں دوبارہ آ گئی، جہاں میرے والد صاحب کا کاروبار پھیلا ہوا تھا اور ان کا بنایا ہوا گھر مجھے آج بھی اپنی باہوں میں لینے کے لیے بےتاب تھا۔ میں وہاں جا کر ٹوٹ کر رو پڑی کہ گھر کے کونے کونے میں والدین کی یاد بسیرا کیے ہوئے تھی اور میں انہیں چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن شدت سے مجھے اپنی زندگی میں اکیلے ہونے کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھرے بازار میں اکیلی رہ گئی ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے بابا، مما؟ آپ نے مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ دیکھو، آپ کی بیٹی کافی حد تک ٹوٹ کر بکھر گئی ہے، لیکن اب میرے پاس جینے کی ایک وجہ تھی، اور اس وجہ کے لیے تو میں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا کہ پلٹ کر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں نے اپنے والد صاحب کا کاروبار سنبھال لیا، کیونکہ نہ پھپھو کو اور نہ ہی میرے شوہر کو اس بات کا علم تھا کہ میرے والد صاحب
ہمارے قصبے کے سب سے بہترین کاروباری انسان تھے اور ان کا کاروبار کافی حد تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ہمت اور محنت کر کے ان کے کاروبار کو مزید کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور میں نے ایک بار پھر سے اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ایڈمیشن لے لیا۔ اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ ابو کا کاروبار کافی حد تک پھیل گیا تھا اور ابو نے اپنے آخری لمحات میں بھی وہ کاروبار میرے حوالے کر دیا تھا، جسے میں پھپھو کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی فون پر ہینڈل کر لیا کرتی تھی۔ یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی، خود میرے اپنے شوہر کو، اور مجھے ان سے اب کوئی سروکار نہیں تھا۔ دن گزرنے لگے، میرے یہاں پیدائش کا وقت قریب آنے لگا تو میں بہت زیادہ حساس ہو گئی۔ بات بے بات مجھے رونا آنے لگتا اور میں یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو جاتی کہ چھوٹے بچے کو کس طرح پالتے ہیں، مجھے بالکل بھی نہیں آتا۔ لیکن پھر ایک روز درد کی شدت سے بے حال ہونے کے بعد میں اپنی ملازمہ سکینہ کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس داخل ہوئی، اور 2 گھنٹے کی مسلسل تکلیف کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام میں نے انتہائی محبت سے ابو کے نام پر رکھا تھا، افضل امین۔ یہ نام مجھے بے حد پسند آیا، میں نے اپنے بیٹے کا نام یہی رکھ دیا۔ البتہ میرا دل خون کے آنسو رو پڑتا کہ جس کی اولاد ہے اسے خبر ہی نہیں کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ اب میری زندگی کا مرکز میرا بیٹا بن گیا۔ میرے دن رات اسی کے ساتھ گزرنے لگے۔ کاروبار سنبھالنے کے لیے میں نے 2 آدمی رکھ دیے تھے کہ جیسے ہی میری صحت بہتر ہوگی میں دوبارہ سے ابو کے کاروبار میں شراکت دار بنوں گی۔ میرا بیٹا اب 3 مہینے کا ہو چکا تھا۔ میں اس کی دیکھ بھال کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی سنبھال رہی تھی۔ یہ میری محنت لگن تھی کہ میں نے اپنی پڑھائی کی بدولت ابو کے کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کی، اور چند مہینوں میں ہی میں نے ان کے کاروبار کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے تجربہ کرنے کے لیے اپنا خود کا بزنس بھی شروع کیا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کس قابل ہوں۔ اپنے شوہر کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گونجنے لگتیں۔ وہ اکثر شادی کے بعد مجھے کم عقل، جاہل، گوار ہونے کا طعنہ دیتے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں کس قابل ہوں، لیکن پھر ایک روز میری ملاقات وہاں میری ایک سسرالی رشتہ دار سے ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور شکوہ کرنے لگی کہ تم نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ تم نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی؟ میں حیرانی سے اس سے پوچھا، جب جگہ نہ چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جگہ تو دل میں ہوتی ہے، اگر دل میں ہی جگہ نہ بن پائے تو پھر کمرے میں ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جسے سننے کے لیے تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے ششدر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کھل کر کہیں نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اس وقت اپنے فوڈ بزنس کے لیے کوششیں کر رہی تھی کہ پھر میری پڑوسن نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس نے میرے رہے سہے حوصلے بھی برباد کر دیے، اور میں ایک بار پھر سے وہیں زیرو پر آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر یعنی آصف نے دوسری شادی کر لی ہے، اور وہ دوسری شادی کم عمر لڑکی سے کی ہے، لیکن وہ پڑھی لکھی ہے اور اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میری نگاہیں ایک دم سے اپنے 3 مہینے کے بیٹے کی طرف اٹھیں جو کھیل رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے بابا نے اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے انتہائی افسوس کا اظہار کیا تھا، اور یوں مجھے بنگلہ چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن پھر یہ خبر سن کر کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ 2 دن تک میں وہیں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی، لیکن اگلے دن میں سنبھل گئی اور خود کو یہ یقین دلایا کہ میرا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر تھا۔ اب وہ چاہے جس سے بھی شادی کرے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تسلی بھی صرف چند دن ہی میرے کام آ سکی۔ چھوٹے بچے کے ساتھ کاروبار کو دیکھنا اور پھر اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ کا کام تھا۔ اب میں چڑچڑی ہونے لگی، بار بار مجھے غصہ آنے لگتا، دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر
دوبارہ اپنے اسی شوہر کے پاس چلی جاؤں جس کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن پھر یہ خیال بھی آتا کہ اب تو اس نے اپنی زندگی میں ایک کم عمر لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ مصروف ہے۔ اگر اسے ذرا برابر بھی میرا خیال آتا یا میرے بچے کا خیال آتا تو وہ مجھے ڈھونڈنے ضرور نکلتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے روکنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ یہ شادی ان کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی اور جس کا خمیازہ میں بھگت رہی تھی۔ میں اپنے بچے کو اکیلے ہی پال رہی تھی، ساری مشکلات اکیلے ہی سہ رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان طلاق بھی نہیں ہو سکی تھی کہ میں نے تمام گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے باہر قدم رکھ دیے تھے۔ رفتہ رفتہ کر کے میں نے یہ صدمہ بھی برداشت کر لیا کہ اب ان کی بیوی بچے بھی ہوں گے، لیکن اکثر جب کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی تو یہ احساس شدت پکڑ جاتا کہ وہ ایک باپ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے اسے باپ کے متعلق سب کچھ بتایا ہوا تھا، اس کے بابا کا نام، اس کے بابا کا حلیہ وغیرہ۔ وہ اب 3 سال کا ہو چکا تھا، بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے اکثر اپنے شوہر کی یاد آ جاتی۔ پھر میں خود سے دل میں سوال کرتی کہ کیا انہیں بھی میری اس طرح یاد آتی ہوگی؟ دن تو مصروفیت میں گزر جاتا، لیکن رات کی تنہائی میں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ بڑی دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی۔ صرف بیٹے کا ساتھ تھا جس نے ابھی تک مجھے توانائی بخشی ہوئی تھی، ورنہ میں تو کب کی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ ابو نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی تھی اور وہ ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بھلے ہی انہوں نے اپنا بزنس ایک قصبے سے شروع کیا تھا، لیکن پھر ترقی کرتے کرتے وہ دوسرے شہروں میں بھی جا پہنچا اور اس کی اس طرح کی ذمہ دار میں خود ٹھیک تھی۔ میں نے اپنا ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر رکھا تھا۔ یہ معمول کا دن تھا، میں آفس میں بیٹھی فائل چیک کر رہی تھی اور اپنے ایک سائیڈ بزنس کے لیے مجھے ایماندار ورکر کی ضرورت تھی۔ HR ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہی تھی اور انٹرویو لے رہی تھی، لیکن میں خود بھی وہاں جا کر نگرانی کرنے بیٹھ گئی کہ آخر وہاں ہو کیا رہا ہے۔ 2-3 کینڈیڈیٹس کے انٹرویو دے کر نکل چکے تھے اور میں مایوس ہو گئی کہ کوئی ورکر میری توقعات کے مطابق پورا نہیں اتر رہا تھا۔ اس دوران دوسرا شخص اندر داخل ہوا اور جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے کمرے میں اندر داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یوں میرے شوہر نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ وہ ایک عام ورکر کی حیثیت سے میرے آفس میں فائل لے کر آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں کے تاثرات بدل گئے۔ تم؟ ان کے منہ سے حیرانی سے نکلا تو میرے ورکر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ میرے شوہر مجھے وہاں دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہوں نے میرے ورکرز کو میری حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہاں کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہیں سود و زیاں کا احساس ہوا تو میری طرف دیکھ کر جو کچھ کہا اسے سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے، میرا بچہ کہاں ہے؟ یہ وہ بات تھی جسے سن کر میں اپنے جذبات قابو پر نہ رکھ سکی۔ میں انہیں وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف آ گئی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ اس شخص کو یہ یاد تھا کہ اس کی ایک اولاد بھی ہے، لیکن پھر اس نے پہل کیوں نہ کی؟ اس نے کیوں ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی؟ میں اسی صدمے میں کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے ایسا لگا کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، مجھے خوشی ہے تم ابھی تک میری بیوی ہو اور اس نکاح کو نہیں توڑا۔ ہاں، میں نہ توڑ سکی کیونکہ یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی۔ انہیں میں دنیا میں تو کیا آخرت میں تکلیف دینے کا بھی نہیں سوچ سکتی۔ میرا بیٹا یا بیٹی کہاں ہے؟ ایک بار پھر سے وہی سوال دہرایا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں جاہل گوار سمجھا، لیکن تم تو بہت زیادہ کامیاب نکلی، یہاں تک کہ اب میں تماشا بن کر رہ گیا ہوں۔ میرا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ میں جو ہمیشہ سے تمہیں تکبر میں جاہل گوار اور ان پڑھ کہتا تھا، تمہارے جاتے ہی میں نے
دوسری شادی کر لی اور یہیں سے میری بربادی کا آغاز ہو گیا۔ میں نے تمہیں آباد نہ کیا تو میں خود کیسے آباد رہ سکتا تھا؟ تمہارے جانے کے بعد میری زندگی میں میرے برے دن شروع ہو گئے۔ جس پڑھی لکھی اور کم عمر لڑکی سے میں اپنے نکاح میں لے آیا تھا، اس نے اگلے ہی دن میری ماں سے ڈھنگ سے بات تک نہ کی اور ان سے سارا نظام اپنے ہاتھوں میں کرنے کی کوشش کی۔ بس یہیں سے ان دونوں کی انبن شروع ہو گئی اور امی مجھے تانے دیتی کہ تمہاری وجہ سے وہ اس گھر سے چلی گئی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری دوسری بیوی کا مسلسل بڑھتا پریشر کہ کوئی کاروبار کر لو اور جاب چھوڑ دو۔ جاب سے تمہیں کیا ہی ملنا ہے؟ وہ ایک اونچے خاندان کی لڑکی تھی جس نے محبت میں مجھ سے شادی کی، پڑھی لکھی تھی اس لیے اس کے نخرے آسمان کو چھوتے تھے۔ اس نے میری جاب ختم کروا دی اور مجھے کاروبار میں لگا دیا، لیکن وہ کاروبار تو تباہ و برباد ہو گیا اور اس کی تباہی اور بربادی نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ وہ میرے ساتھ چند قدم ملا کر بھی میری غریبی میں نہ چل سکی۔ ابو کا انتقال ہو چکا ہے، امی بیوہ ہو گئی ہیں، ان کا کاروبار اب میرے حوالے ہے، لیکن میں چونکہ تمہاری بددعا کے زیر اثر ہوں، اس وجہ سے وہ کاروبار بھی دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے اور میں باقاعدہ سے اب اسے بند کرنے کے بعد یہاں نوکری کرنے آیا ہوں۔ اشتہار دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہ پایا، یہ میرے لیے میری توقع سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے میرے بچے سے ملا دو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ اس وقت میرا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے؟ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنی اولاد کو مارنے کا سوچا اور اب وہ سالوں بعد خدا کر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی کہاں ہے؟ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی یا جو بھی ہے، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جب زندگی کے اتنے دن اکیلے کاٹ چکی ہوں تو پھر مزید کاٹنے میں کوئی برائی نہیں۔ میں ہی اپنے بیٹے کی ماں اور باپ دونوں ہوں اور مجھے ہی اب اسے بڑا کرنا ہے۔ میں تمہارا سایہ بھی اس تک نہیں پڑنے دینا چاہتی کیونکہ اس نے باپ کو دیکھا ہی نہیں، اور اگر تم اب پھر سے میری زندگی میں آؤ گے تو وہ بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئے، مجھ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، بلکہ میں تو تمہیں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا کہ تم مجھے ملو اور میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں۔ تمہاری بددعا نے مجھ پر بری طرح اثر کر دیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں امیر دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ اپنی محنت کے بل بوتے پر کیا۔ میں ہی اس وقت اپنی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھے ہوئے تھا۔ اس کم عمر لڑکی سے میں تم سے شادی سے پہلے ہی عشق کرتا تھا، پر والدہ نہ مانی اور آج میں ان کی بات نہ من کر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میرے منہ سے تمہارے لیے طلاق کے الفاظ نہیں نکلے تھے، اگر نکل جاتے تو میں کہیں کا نہ رہتا، برباد ہو کر رہ جاتا۔ تو مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وہ بار بار معافی مانگ رہے تھے، آس پاس لوگ جمع ہو گئے تھے، مجھے سخت شرمندگی ہوئی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں اپنے گھر پر بلایا۔ گھر آتے ہی انہوں نے جیسے ہی میرے آنگن میں اپنے 3 سالہ بیٹے کو دیکھا تو فوراً سے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ انہیں دیکھ کر رونے لگا، ظاہر ہے اس کا باپ اس کے لیے اجنبی تھا۔ پھر اس نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا اور میری طرف دیکھ کر کہا، مما یہ بابا ہے؟ میں اسے باپ سے الگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی الگ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے طے کیے رشتے کو آخری دم تک نبھاؤں گی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ میرے لیے اتنی آزمائش لے کر آئے گا کہ میں کہیں کی نہ رہوں گی، لیکن اب جب دوبارہ شرمندہ ہو کر میرے در پر لوٹے تھے تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ انہیں خالی ہاتھ لٹا دوں یا ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکوں۔ وہ واقعی میں بدل گئے تھے، حالات نے انہیں سچ مچ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اندر عاجزی آ گئی تھی، انکساری پیدا ہو گئی تھی اور وہ کافی حد تک شرمندہ دکھائی دیتے تھے۔ میں نے انہیں ایک اور موقع دیکھنے کا سوچا اور انہیں صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اب اگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا
تو پھر میرے اور ان کے راستے جدا جدا ہیں۔ میری معافی پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ میں نے پھپھو کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اب ہم دوبارہ سے ایک فیملی بن کر رہنے لگے۔ میرا فیصلہ صحیح ثابت ہوا۔ ابو کا کاروبار میں نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی انہوں نے محنت کر کے اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور پورے ملک میں وہ کاروبار پھیل گیا۔ اپنے بچے کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت زیادہ محبت بھرا اور دوستانہ ہوتا۔ میں اب یہ منظر دیکھ کر جیتی تھی۔ اپنے گھر میں اپنی خوشیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی تھی کہ یا اللہ، تیری آزمائش تھی، ختم ہو گئی۔ اب یہ بھی تیری آزمائش ہے کہ میں خوشی دیکھ رہی ہوں۔ بس تو مجھے ہمیشہ اپنے آگے سرخرو رکھنا اور کبھی رسوا نہ کرنا، نہ کسی انسان کے ہاتھوں نہ کسی مخلوق کے ہاتھ۔ میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ میرا صبر رنگ لے آیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اپنی زندگی میں کافی سالوں بعد قبول کر لیا تھا اور اب میری زندگی آرام و سکون سے گزر رہی تھی، جس میں میرا اپنا صبر، میرے شوہر کی شرمندگی اور میرے والد صاحب کی دور اندیشی کے ساتھ ساتھ پھپھو کا رویہ بھی شامل تھا۔ واقعی میں انسان کی زندگی سے بہت سے جڑے رشتے ہیں، اس کی زندگی کو بناتے ہیں اور خراب کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن تلخ دن گزر گئے۔ اب شکر گزاری کے دن تھے اور دن رات میں اللہ کے آگے شکر گزار ہو کر یہ دن گزار رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔